बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। मेमो कमीशन में अहम तरीन पेशरफ्तें हुई हैं। आज मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ पेश हुए। इसके साथ साथ हुसैन हक्कानी ने भी अपना बयान जमा करवाया। हुसैन हक्कानी कहते हैं कि मेमो न उन्होंने लिखा और न उन्होंने भेजा। हुसैन हक्कानी मजीद कहते हैं कि वो अपना पुराना ब्लैकबेरी अमरीका छोड़ आए हैं क्योंकि वो जल्दी में यहां पर आए थे, लिहाजा वो वहां पे छोड़ आए हैं और ना ही उन्हें उसका पिन नंबर याद है। इसके साथ साथ अहम तरीन पेशरफ जो हुई है उसमें मेमो कमीशन ने हुक्म दिया है कि मंसूर एजाज को यानी बरतानिया और स्विट्जरलैंड को कहा गया है, बरतानिया और स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानी सफारत खानों को कहा गया है कि मंसूर एजाज को अगर वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो वीजा फराहम किया जाए। इसके साथ साथ एक और अहम तरीन पेशरफ्त इस तमाम तनाजुर में यह हुई है कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का एक अहम तरीन बयान सामने आया है। उन्होंने एक चीनी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कुछ अहम नुकात की तरफ इशारा किया है और जो बयान दिया गया है उस बयान को इंतहाई अजीब लिया जा रहा है। हैरान कुन बयान यह है कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि आर्मी चीफ और DGISI जनरल पाशा का जो बयान है वो मजाज अथॉरिटी की इजाजत से नहीं दिया गया। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि बयान से मुताल्लिक वजारत दिफा ने भी कोई समरी मंजूरी के लिए नहीं भेजी। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ना ही यानी जनरल पाशा, DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी के जो बयान है उसकी मंजूरी वजीर दिफा से ली गई है। और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ये भी कहते हैं कि हुकूमती इजाजत के बगैर अगर कोई सरकारी एहलकार कोई इकदाम उठाता है तो इसे गैर कानूनी या गैर आईनी करार दिया जाएगा। यह है वो अहम तरीन बयान। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और जो सियासत में पेशरफ्त हुई है उसमें हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबरा जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने कराची में एक जलसा आम से वीडियो खिताब किया और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो 27 या 30 जनवरी को पाकिस्तान वापस आएंगे। इसके साथ साथ वजीर दाखिला रहमान मलिक ने उनके इस बयान के बाद क्या कहा, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। जनवरी इसी महीने की 27 और 30 तारीख के दरमियान मैं पाकिस्तान आऊंगा। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो बंदा इश्तिहारी मुल्ज़म हो जाता है उसको सिर्फ FIA नहीं, वो जहां नजर आए पुलिस का ये फर्ज बनता है कि उसको अरेस्ट करे। चूंकि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ये ऐलान कर चुके हैं कि वो कराची आएंगे, तो आज वजीर दाखिला सिंध मंजूर वसान ने क्या कहा है इस मौके पे, वो भी आपको सुना। होम डिपार्टमेंट ने ये फैसला इसलिए किया है कि हमारे पास गिरफ्तारी के अरेस्ट के वारंट पहुंच चुके हैं। अब जब किसी भी प्रोविंस में इश्तिहारी मुल्ज़िम यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का कोई वारंट इशू आता है तो हमें कंप्लाइंस करनी पड़ती है, क्योंकि हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस से हम गए हैं। और जब कल मैंने देखा कि रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ के तरफ से अनाउंस किया गया कि मैं कराची में लैंड करूंगा 27 से लेकर 30 जनवरी, तो हमने भी फैसला कर लिया जैसे ही एयरपोर्ट पे आएगा ही विल बी अरेस्टेड, क्योंकि कानून से कोई बालातर नहीं है। मंजूर वसान कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी पसंदीदा जेल लांडी जेल उनको भेजा जाएगा। क्या पाकिस्तान में होने जा रहा है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर ने। शेख साहब आपको खुशामदेद कहते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर मुमताज माहिर कानून जनाब जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद। जज साहब आपको भी खुशामदेद कहते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज। बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया। तारिक साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा मैं। ये जो वजीर आजम साहब का बयान आज आया है कि कोई भी सरकारी एहलकार
اگر مجاز اتھارٹی کی اجازت کے بغیر کوئی اقدام اٹھاتا ہے تو یہ غیر آئینی ہوگا، اور جنرل پاشا اور جنرل چیف آف آرمی سٹاف کے بیان پر انہوں نے کہا ہے ایک طرح سے کہ یہ غیر آئینی اقدام اٹھایا گیا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ خود اٹارنی جنرل نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ان اشخاص کو یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کو اور اس کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی سٹاف کو ان پرسن بلایا گیا تھا. تو یہ بات تو پھر غیر آئینی نہیں ہو جائے گی؟ آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بات جو ہے بے وقت بھی کی گئی ہی ہے اور غیر ضروری بھی کہی گئی ہے. آپ نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا. پہلے بات تو یہ ہوئی کہ اس میں جن لوگوں نے پٹیشن داخل کی نا انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کام کیا. انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو امپلیڈ نہیں کیا, انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو امپلیڈ نہیں کیا, بلکہ ان کے پہلے نام لکھے اور پھر ان کا نیچے عہدہ لکھا. تو اب سپریم کورٹ سے ان کو نوٹس جاری ہوئے اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جواب داخل کریں. اور پھر دوسری دلچسپ بات یہ ہوئی کہ انہوں نے جو اپنے جواب داخل کیے تو اٹارنی جنرل کے آفس کے تھرو داخل کیے. وہ جو ایفیڈیوٹ وغیرہ اٹیسٹ ہوئے اور جو داخل کیے گئے وہ اٹارنی جنرل صاحب جو چیف لا آفیسر ہیں, پرنسپل لا آفیسر اور دا فیڈرل گورنمنٹ ہے, ان کے ذریعے داخل کیے. اور تیسری اہم بات یہ ہوئی کہ جس وقت یہاں پر پیشی ہو رہی تھی تو ان کی طرف سے تو کوئی پیش نہیں ہوا, بلکہ حاضری جو لگی وہ بھی اٹارنی جنرل صاحب نے کی طرف سے لگی اور اٹارنی جنرل صاحب نے وہاں پر یہ نقطہ بالکل نہیں اٹھایا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ اگر یہ ساری کاروائی ہو گئی تو اس کے بعد یہ بیان دینا جس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے, کوئی حاصل اصول نہیں ہے, سوائے اس سے کہ جو آلریڈی سول اور ملٹری کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کی گرمی میں اضافہ ہوگا, لیکن حاصل اصول کچھ نہیں ہوگا. اگر ان کو کوئی اعتراض تھا تو یہ اس وقت اٹھاتے. اور آخری بات یہ کہوں گا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے تو معافی چاہتا ہوں, کسی کو یہ میرے لفظ تو برے لگیں گے, اگر ہمت ہے تو پھر کچھ ان کے خلاف ایکشن لیں. ٹھیک ہے. اچھا جج صاحب, ایک اور بھی اہم نقطہ, یہ حکومت کہہ چکی ہے این آر او کے حوالے سے بھی, کیونکہ اب ایک دن رہ گیا ہے مہلت میں, آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ حکومت نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ ہم خط نہیں لکھیں گے, تو یہ تو بس تصادم کی طرف جا رہے ہیں ادارے, اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں اللہ نہ کرے ایسا ہو, کیونکہ اگر تصادم ہوا تو جو ہے جو سفر کریں گے وہ تو پاکستان کے لوگ ہی کریں گے جو آلریڈی ایک عذاب میں مبتلا ہیں. گزارش ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کل پھر یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی گراؤنڈ ان کے پاس ہوگی. دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن عدالت جو ہے نا ظاہر ہے پریزیڈنٹ کے انٹرویو کی تو بات نہیں کرے گی. وہ جب کیس ٹیک اپ ہوگا تو وہ تو اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھیں گے جناب آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. اور مثال کے طور پر اگر وہ کوئی گراؤنڈ لیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں, آج یہ بھی بات پتہ چلی کہ جو وزیر قانون صاحب ہیں, سیکرٹری قانون ہے, وہ ملک سے باہر چلے گئے, تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی اپنے طور پر وہ گراؤنڈ بنائیں اور کہیں کہ جناب کو ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو, معاملہ آگے چلے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, لیکن دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ وہ کچھ ہو جو کہ عوام چاہتے ہیں, تاکہ اس فضول کاموں سے ہم نکلیں اور جو اصل عوام کے مسائل ہیں, جو لوگ مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, ان کی طرف کو توجہ دی جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب, آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. شیخ روہیل اصغر اور بریگیڈیئر حارث نواز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں. پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ روہیل اصغر, مسلم لیگ نون کے رہنما, بریگیڈیئر حارث نواز, اور ہمیں گفتگو میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ قاف کے رہنما جناب کامل علی آغا نے. آغا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب آپ کی طرف سب سے پہلے آؤں گا. شیخ صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا ایسی کوئی بات ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ اس شرط پہ تعاون کرے, کیونکہ پرویز مشرف صاحب نے بھی آنے کا اعلان کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرتی ہے تو آپ ان کو تعاون دینے کے لیے تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال صاحب میں آپ کو ایک گزارش کروں, بات بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. پہلے تو میں ایک صرف بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. طارق صاحب نے جیسے طارق صاحب نے باتیں کی 100%, ایک صرف بات اس پہ ایڈ کر دیجیے کہ جو اٹارنی جنرل ہے وہ فاق کا نمائندہ ہوتا ہے. اگر اس کے پاس کسی بھی کوارٹر سے وہ درخواستیں آئی تھیں تو ان کو چاہیے تھا کہ اس پہ اپنے وفاق سے کمنٹس لیتا, یا وزارت قانون کو وہ درخواستیں بھجوا سکتے تھے, اس پہ کمنٹس لے سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے. اور یہ ایک نقطہ ان کے لیے میری عرض تھی. اس کے لیے آپ دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں تک معاملہ ہے پرویز مشرف کا, تو یہ تو اب سریحن میں عرض کرتا ہوں, یہ سریحن اب ذمہ داری وفاق کی بنتی ہے, کیونکہ وفاق میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی. ان پہ جو کیس ہے وہ ہے محترمہ بینظیر بھٹو کا, اور اس کے بعد آتی ہے ذمہ داری عدلیہ پہ, کیونکہ ان پہ کیس ہے جناب اکبر بگٹی صاحب کا.
اب وفاق کی پھر ایک ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اگر وہ عدلیہ جس کے یہ بڑے ایک واضح ایک اپنا ورڈکٹ دیا ہے کہ اب آئین کوئی نہیں توڑ سکے گا، تو جس نے آئین توڑا ہے اس کے لیے بھی عدلیہ وہاں موجود ہے، وفاق وہاں موجود ہے، وفاق اس پہ انیشیٹو لے گا. اور یہ اب تو 3 چیزیں ہیں عدلیہ کی ہے، اس میں تھوڑا سا میں یہ عرض کروں بڑی متمانہ. اب ذمہ داری عدلیہ کی آتی ہے، اب وفاق میں پیپلز پارٹی کی آتی ہے، اور تیسرا فوج کی آتی ہے کہ فوج کو اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ رہنا چاہیے. جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ اس پہ ہوں کہ اگر کوئی پاکستانی پاکستان میں آنا چاہتا ہے تو اس کو آپ کا نہ تو قانون روک سکتا ہے، نہ ہی آپ اس کو اخلاقی طور پہ روک سکتے ہیں. اس کا حق ہے کہ وہ پاکستان اس کا ملک ہے، اگر آنا چاہتا ہے تو آئے. ٹھیک ہے، وہ طریقہ قطعی نہیں کیا جائے گا جو پرویز مشرف نے اپنے دور پہ میاں نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب. چلیں ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے اب ہائی مورل گراؤنڈز پہ یہ بات کہہ دی ہے. جی حارث نواز صاحب آپ فرمائیے گا. وزیر داخلہ سندھ بھی کہتے ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور انہیں قانون کا سامنا تو کرنا پڑے گا پرویز مشرف صاحب کو. دیکھیں اس میں بالکل آئی تھنک بڑی کلیئر بات ہے کہ اگر وہ پاکستان آ رہے ہیں تو وہ سب سوچ سمجھ کے اور لیگل طریقے سے انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہی از ریڈی ٹو فیس آل چیلنجز. تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ آلریڈی اس کے اوپر ڈیٹیل ورکنگ کر رہی ہے، اور جو بھی ملک کا قانون ہے اس کے مطابق کارروائی کی جائے گی. 21 تاریخ کو ہیئرنگ ہے بینظیر کیس کی. آئی ایم شیور کہ ویل ٹرائی آر بیسٹ کہ ہمیں وہاں سے ریلیف مل جائے. اور اس کے ساتھ جب وہ آتے ہیں اور اس کے بعد جو پولیٹیکل کیسز ہوتی ہے وہ پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کریں گے، لیگل کیسز جو ہیں ان کو ہم لیگل طریقے سے کیس کریں گے، اور نیچرلی اگر کوئی اور اس میں پرابلم ہوتی ہے تو وہ کریں گے. ادروائز یہ جو سندھ کے ہوم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے، اف وارنٹس ہیں اگر وہ آتے ہیں اور ان کے پاس کچھ چیز تو لیٹ سی واٹ ہیپنس. ادروائز مجھے اتنی ایفیشنسی ان کی پتہ ہے سندھ گورنمنٹ کی اور ہوم منسٹر کو کی کہ اتنی جلدی ایک دن میں انہوں نے جیل بھی تیار کر لی ہے، سب تیار کر لی ہے، اپنے لوگوں کو انصاف مہیا کر نہیں سکتے ہیں. تو وہ چیز از ڈفرینٹ. بٹ ادروائز ہی از ہمسیلف سیڈ کہ ہی ول کم اینڈ فیس آل چیلنجز. لیگل طریقے سے کام کریں گے اور اس کے لیے وہ ہر لحاظ سے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے، اور اسی حساب سے انشاءاللہ وہ آتے ہیں. ڈیٹ انہوں نے اناؤنس کر دی ہے. یہ قیاس آ رہی ہیں کہ نہیں آئیں گے میرے خیال میں اب یہ چیزیں کلیئر ہو جانی چاہیے. جی آغا صاحب، پرویز مشرف صاحب نے تو آنے کا اعلان کر دیا ہے. دوسری طرف آپ حکومت کے اتحادی ہیں، ارلی الیکشنز کی بھی بات ہو چکی ہے. آپ کی جماعت کے تو کوئی جو پہلے انتخابات ہیں وقت سے پہلے، اس حوالے سے کوئی تحفظات نہیں ہیں؟ دیکھیں یہ جو مطالبہ ہے میں سمجھتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوری مطالبہ ہے وہ درست نہیں فرماتے. جمہوریت جو ہے وہ ہر حکومت کو جو الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے اس کو آئین کے مطابق 5 سال کا مینڈیٹ دیتی ہے، اور یہ مینڈیٹ جو ہے وہ عوام کا دیا ہوا ہے. یہ کسی ادارے نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا. یہ خود ایک ادارہ ہے پارلیمنٹ، جس کو کہ قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، ان کو عوام کی طرف سے آئین پاکستان کے مطابق 5 سال کا مینڈیٹ میسر ہے. تو یہ کہنا کہ قبل از وقت انتخابات کرا لیے جائیں یہ جمہوری ایک مطالبہ ہے، میرے نزدیک تو یہ جمہوری مطالبہ نہیں ہے. یہ ہمیں عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ ہم بیزار ہو جاتے ہیں حکومتوں سے، کیونکہ سابقہ روایات کے مطابق 2, 2.5, 3 سال سے زیادہ، 3 سال سے زیادہ الیکٹڈ حکومت سوائے ہماری حکومت کے وہ نہیں چل سکی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو سرے سے ایک غیر جمہوری مطالبہ ہے، اور ہر کسی کو الیکشن دیکھے جاوید بھائی ایک خود احتسابی ایک طریقہ کار ہے جس کے مطابق عوام خود جو ہے الیکٹڈ نمائندوں کا احتساب کرتی ہیں. تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا آئندہ انتخابات کے اندر ان کو عوام ڈیلیور کر دیں گے. تو اگر ہمیں عوام کی رائے کے اوپر اعتماد ہے اور ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو پھر الیکشن 5 سال کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مینڈیٹ ان کو حکومت کو میسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میرے نزدیک جو ہے یہ بڑی بات واضح ہے کہ قبل از وقت الیکشن کا مطالبہ کرنا ایک غیر جمہوری اقدام ہے. ٹھیک ہے، 40 سیکنڈ رہ گئے ہیں. شیخ صاحب، کامل صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر جمہوری مطالبہ ہے یہ ارلی الیکشن. جاوید صاحب میں آپ کو ایک گزارش کروں. بات یہ ہے کہ جہاں تک وہ مینڈیٹ کا تعلق ہے اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے، جہاں جمہوریت کا تعلق ہے اس پہ 2 رائے نہیں ہے. لیکن یہ دنیا میں ایک رواج ہے، ریت ہے
کہ جب کوئی حکومت دیور نہ کر رہی ہو، کنفیوژن زیادہ بڑھ گیا ہے اور ڈپریشن زیادہ ہو جائے، معاملات صحیح سمت میں چل نہ رہے ہوں، تو از خود اخلاقی طور پر حکومت از خود مڈ ٹرم الیکشنز کا اناؤنس کر دیتی ہے تاکہ عوام کے پاس دوبارہ جائیں اور مینڈیٹ لیں اور واپس آ کے اپنے معاملات کو چلائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا مجھے تو قباحت نظر نہیں آتی، اور اب تو میرے خیال میں صدر محترم نے بھی یہ اعلان فرما دیا ہے ٹھیک ہے، کہ اگر وقت سے پہلے الیکشن ہو جائیں تو اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ شیخ رحیل اصغر صاحب آپ کا، بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز آپ کا، بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب آپ کا، آپ نے اس گفتگو میں ہمیں جوائن کیا۔ پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلدیاتی انتخابات کے بل کے حوالے سے پنجاب حکومت اور گورنر پنجاب میں ٹھن گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 23 بل جو کہ پاس ہوئے تھے، اس میں سے 20 بلوں کو گورنر نے مسترد کر دیا ہے۔ گورنر سے گفتگو کی ہے دنیا نیوز کے نمائندے لیاقت انصاری نے، ایک بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ایک اور اہم ترین مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ پنجاب حکومت اور گورنر پنجاب کے درمیان ٹھن گئی ہے بلدیاتی انتخابات بل، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی نے جو 23 بل بھیجے تھے منظور کر کے، یعنی پاس کر کے، پنجاب اسمبلی نے 23 بل پاس کیے تھے، اس میں سے 20 کو مختلف اعتراضات لگا کے گورنر پنجاب نے واپس بھیج دیا ہے۔ اس حوالے سے دنیا نیوز کے نمائندے لیاقت انصاری نے گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسہ سے ایک تفصیلی نشست کی، آئیے آپ کو ان کی یہ گفتگو دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ آرٹیکل 116 کے تحت جب صوبائی اسمبلی بل کو منظور کرتی ہے تو اسپیکر بھیجتا ہے وہ گورنر کے پاس۔ جب تک گورنر اس کو ریٹیفائی نہ کریں، دستخط نہ کریں، وہ قانون کی شکل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی مکینیکل میرے لیے پروسیس نہیں ہے۔ گورنر ایک سربراہی، ایک آئینی سربراہ کے ناطہ سے حلف اٹھاتا ہوں میں، گورنر اٹھاتا ہے آئین اور قانون کی پاسداری کا، اور میں نے چونکہ اس کا ظاہر جائزہ لیا اور میں نے جب اس کو دیکھا تو میری نظر میں وہ نفی تھا آئین کے آرٹیکل 140A کا، جس کے تحت صوبائی حکومت پر یہ واجب ہے کہ وہ جو ہے چیف الیکشن کمیشن کو لکھے کہ صوبائی جو ہے یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے جو ہے الیکشنز کروائے جائیں۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ پنجاب حکومت کو اب 4 سال ہوا جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں جو کہ 2001 کے آرڈیننس کے تحت ان کو کروانا ضروری تھا، کیونکہ دیکھیں یہ جو جتنے معاملات اس کے لوکل گورنمنٹس کے ہیں وہ سارے انہی پر محیط ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی جو ہمارا ڈھانچہ ہے آئین کا، جس میں جمہوریت ہی کے ذریعے امور کو چلانا مقصود ہے، وہ نیچے کی لیول سے لے کر اور اوپر کی لیول ہے مملکت خدا داد پاکستان کے۔ تو یہ گراس روٹ جو نرسری ہے وہ ساری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے ہی شروعات ہوتی ہیں۔ یہ جو کمیونٹی کے جتنے معاملات ہیں، جتنے یہ چاہے وہ تحصیل ہو، چاہے وہ اضلاع ہوں، چاہے وہ کاسموپولیٹن سٹیز ہوں، یہ سارے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اس کو ریگولیٹ کرتی ہیں۔ تو یہ معاملات جتنے ہیں، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ ڈنگی اس لیے آیا کہ بلدیاتی نظام پر عملداری نہیں کی گئی ہے۔ یہ اگر ہمارے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو ہے ممبرز ہوتے تو لامحالہ اپنے اپنے جو ہے محلوں کے اندر یہ صفائیوں کا بھی خیال رکھتے۔ دیکھیں ان بریف، ایک تو میں نے کہا کہ آرٹیکل 140A کے تحت یہ واجب تھا صوبائی حکومت پر، اور یہ تساہل بار بار انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے پھر میں نے کہا کہ آپ نے چلیں ترمیم کی، پہلے بھی آپ نے اس میں تو آپ نے اکتوبر 2010 میں آپ نے کہا کہ 365 دن کے اندر اس کو کرانا شیل، آپ نے لکھا کہ اس میں کروائے جائیں گے اور اس میں کیا جائے گا۔ وہ سال بھی گزر گیا، اس پر بھی اب 3 ماہ جو ہے اوپر ہو چلے۔ اب یہ ویکیوم میں تو بالکل ہی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور میں نے سپریم کورٹ کے حوالے دیے کہ جہاں کوئی وقت کا تعین ہو اس پر اب کاربند ہونا ہی
رول آف لا کا جو ہے متقاضی ہے، تو وہ رول آف لا کی وائلیشن ہے، آئین کی وائلیشن ہے۔ پھر جمہوریت کی جو نرسری ہے اس کو جو ہے آپ نے ناپید کر دیا 4 سالوں سے۔ ادھر سے آپ بات کرتے ہیں کہ جنرل الیکشن فوری کروائے جائیں۔ آپ جنرل الیکشن فوری کروانے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے اتنی دفعہ اس میں ترامیم کر کے اب آپ نے کہا جی 180 دن اور مزید دیے جائیں، یعنی 180 دن پر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی دسترس رہے، لیکن آپ جنرل الیکشن فوری مانگ رہے ہیں، لوکل الیکشنز آپ کرواتے نہیں ہیں، لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں، تو یہ کس قسم کی ڈائکوٹمی ہے؟ پھر اسی طرح یہاں انہوں نے کمیونٹی کے جو پروجیکٹ تھے ان کو ختم کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ڈی سی او جو ہوگا، پہلے لا میں یہ ہے کہ گریڈ 20 سے نیچے نہیں ہوگا، اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو منہدم کر دیں، یعنی کلرک کو بھی ڈی سی او لگانا، تو اس سے تو ایک فرسٹریشن ساری بیوروکریسی میں ہوگی، کیونکہ گریڈ 20 یہ ایک ایسا ڈی سی او کا عہدہ ہے جس پہ ایک سینئر ترین بندہ جو ہے ان کو ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ نے جو ہے ایڈ ہاکزم اس میں جاری کر دی بلز میں۔ ایڈ ہاکزم آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے بارہا کہا ایڈ ہاکزم کو ختم کیا جائے۔ ایڈ ہاکزم کے ذریعے جو ہے معاملات کبھی پرماننس کی طرف نہیں جاتے، تسلسل نہیں ہوتا ہے۔ جہاں ہم ایڈ ہاکزم کو ختم کرنے کی بجائے ہم اس کو فروغ دینے کا جو ہے ایکٹ میں لا رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کا جب میں نے احاطہ لیا تو میں نے کہا کہ یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، جمہوریت کی روح کی نفی ہے، جو ہماری روح ہے، اس ایتھوس اینڈ اسپرٹ ہے آئین کی، اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ پھر سینیورٹی کے کانسیپٹ پر بھی ایک بالکل ڈاکہ تو میں نہیں کہوں گا، یہ ذرا سخت لفظ ہو جائے گا، یہ سینیورٹی کو بھی آپ نے منہدم کر کے آپ نے پھر یہ الیکشن کا سال جا رہا ہے، اس میں فنڈز، اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہی کے ذریعے ان معاملات میں لگائے جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ بلو آئیڈ بیوروکریسی جو ہے اور لوسٹ ٹیئر کی وہ اس کو کرے۔ تو یہ میرا مطلب ہے یہ ایڈمنسٹریٹولی دیکھ لیں، یہ لیگلی دیکھ لیں، یہ کانسٹیٹیوشنلی دیکھ لیں، یہ مفاد عامہ کی طرف دیکھ لیں، یہ رفاہ عامہ کا کچھ بھی سے میرے حساب سے یہ تمام چیزوں کی نفی کرتا تھا بل۔ اس لیے میں نے بطور آئینی سربراہ کے اپنی یہ آئینی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے، اور میں نے اس میں آئین کا جو سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹ ہے اس کا حوالہ دیا ہے، جو واجب ہوتی ہے آرٹیکل 189 میں، 189 اور 190 میں، جس میں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے ان پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ آئین پر کاربند ہوں، آئین اور قانون کے مطابق معاملات کو چلائیں۔ اور اس لیے میں نے یہ بل واپس کر کے دوبارہ بھیج دیا ہے کہ پروونشل صوبائی اسمبلی جو ہے میرے ان تحفظات کی روشنی میں اس کو جو ہے دوبارہ دیکھیں اور اس کی نوک پرکھ جو ہے۔ پنجاب اسمبلی نے 23 بل پاس کیے اور اس میں سے 20 کو واپس بھیج دیا۔ یہ جب ان سے سوال کیا گیا تو اس کا جواب گورنر پنجاب نے کچھ اس طرح سے دیا۔ دیکھیں میں نے جو دوسرے بلز بھی ریجیکٹ کیے ہیں، میں اس میں بھی دیکھیں بات شاید یہ خوش قسمتی ہے بدقسمتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میرا جو جس بھٹی سے میں نکلا ہوں اس میں کم از کم قانون سے ماورا مجھ سے تو توقع نہ کریں۔ یہ پنجاب کے لیے یہ ایک باعث رحمت ہے، یا کم از کم میں کہوں گا کہ قانون کی پاسداری اور قانون کی سمت کو متعین کرنا اور اس روشنی میں ہدایات دینا، شاید پہلے گورنرز کو اس انداز سے قانون اور اس پر دسترس اتنی آشنائی یا شناسائی نہ ہو، چونکہ میری تو ساری زندگی اس قانون میں گزری، تو اس لیے میں تو اسی پر کسوٹی پر اس کو پرکھتا ہوں۔ اور چونکہ میرا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی سارا رہا ہے، جیسا آپ کو پتہ ہے سینٹ کے 6 سال کے علاوہ 15 سال پاکستان بار کونسل، 3 سال صدر ہائی کورٹ بار، تو یہ سارا میرا 35 سال کے جو سفر ہے وہ ایک پبلک پولیٹیکل اس میں بھی جو ہے انوالومنٹ رہی ہے۔ سو مفاد عامہ اور پبلک انٹرسٹ اور ڈیموکریسی، میں نے تو کم از کم اس سے اعتراض نہیں کرنا۔ پوچھا جائے کہ وہاں آپ کو کیا قباحت یا غلط بات؟ اب جو کچھ تو بل ایسے ہیں جو میں نے مسترد کیے ہیں جس میں جو ہے وہ صوبائی اسمبلی یا صوبے کی دسترس میں نہیں تھے۔
اب یہ ڈیولوشن کی آڑ میں یہ کہنا کہ 18ویں ترمیم نے یہ تمام معاملات جو ہیں چاہے وہ ایویکیو پراپرٹیز ہوں جس میں مملکتیں کے علیحدہ علیحدہ جو ہے ان کے آپس میں معاہدے ہوئے ہیں بعض چیزوں پر، وہ میری نظر میں جو ہے صوبے کی دسترس میں نہیں ہے، اور اگر صوبے کی دسترس میں نہیں ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ صوبائی اسمبلی اس پر لیجسلیشن نہیں کر سکتی، قانون سازی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس میں سے بھی جو قوانین ہیں، جو کمیٹی تھی رضا روانی صاحب کی، انہوں نے جو بعد میں کیا، کچھ جو ہے ایسے قوانین تھے جس میں ڈیولیوشن کے ذریعے پارشلی ڈیوالو ہو کر آئے، جزوی وہ جو ہے صوبے کے پاس اختیارات آ گئے، کچھ اختیارات بدستور وفاق کے پاس رہے جو فیڈرل لسٹ کی ذائچے میں آتے تھے، جو انہوں نے کچھ کیبنٹ ڈویژن کے سپرد ہو گئے، جو کیبنٹ ڈویژن براہ راست پرائم منسٹر صاحب کے نیچے آتی ہے، اور کچھ جو ہے وزارتیں وفاق نے بنائیں جس کی دسترس میں وہ ان سبجیکٹس میں سے ایک وفاق کی وزارت ہی علیحدہ بنا دی گئی، اور وہ سبجیکٹس جو ہیں وہ ان کو دے دیے گئے۔ سو ان پر بھی کچھ ایسی لیجسلیشنز کر دی انہوں نے کہ پاکستان کی جگہ پنجاب ریپلیس کیا تاکہ کلیتاً۔ گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسا دنیا نیوز سے گفتگو کر رہے تھے اور اپنا موقف بیان کر رہے تھے۔ اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہے یا فیڈ بیک ہمیں دینا ہے تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔